बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपकी मेज़बान शाहीन सिद्दीकी। स्पेशल एपिसोड के साथ हाजिर हैं। आलमी यौम क़ल्ब के हवाले से NICVT में स्पेशल एपिसोड के साथ हम हाजिर हैं। हम अपने नाज़रीन को ये बताते चलें कि दुनिया में अमराज़ क़ल्ब जो है, अगर हम हार्ट अटैक की बात करें तो सबसे नंबर 1 किलर है हार्ट अटैक पूरी दुनिया में। ना सिर्फ दुनिया में बल्कि पाकिस्तान में भी इसकी तादाद बहुत ज़्यादा है। हर एक घंटे में 47 अफराद हार्ट अटैक की वजह से पाकिस्तान में हलाक हो जाते हैं। ये एक बहुत बड़ा फिगर है। WHO की 2020 के मुताबिक 3 लाख से ज़ायद अफराद जो है वो पाकिस्तान में हलाक हुए हार्ट अटैक की वजह से। तो एक बहुत बड़ा फिगर है और पाकिस्तान में दिन ब दिन इसकी तादाद बढ़ती जा रही है। ना सिर्फ जब हम देखते थे आज से अगर 20 साल पहले की बात कर लें तो 50 साल से ज़ायद उम्र के लोग जो है वो दिल के अमराज का शिकार होते थे, लेकिन अब नौजवानों में भी के मर्ज बढ़ता चला जा रहा है। हमारे साथ माहिरीन इस वक्त मौजूद हैं, NICVT से उनका ताल्लुक है। हम अपने पहले मेहमान का ताल्लुक करवाते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर खावर काज़मी साहब, माहिर अमराज क़ल्ब हैं और इंटरवेंशन के हवाले से बहुत इनका काम है। अस्सलाम वालेकुम सर, आपको खुशामदीद कहते हैं अपने प्रोग्राम में। हमारे साथ दूसरे मेहमान हैं, NICVT से ये ताल्लुक है, डायरेक्टर SIVD हैं प्रोफेसर डॉक्टर जावेद अकबर सयाल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद कहते हैं आपको प्रोग्राम में। अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं। हम पहला सवाल लेते हैं प्रोफेसर खावर काज़मी साहब से। सर, मुझे ये बताइएगा कि पाकिस्तान में इसकी तादाद बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है दिल के अमराज की। खास तौर पे जो हम देखते हैं, अगर हम 20 साल पुरानी बात कर लें या 15 साल पुरानी बात कर लें तो हम देखते थे बहुत ज्यादा, मतलब 50 साल से जायद उम्र या 40 साल से जायद उम्र की हम देखते थे कि अमराज़ क़ल्ब का शिकार होते थे। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि जो अभी जो WHO ने फिगर दी है उसमें सबसे ज्यादा जो हलाकतें हुई हैं वो 30 साल से कम उम्र या जायद के लोग हैं जिनमें हार्ट अटैक की वजह से हलाकतें हुई हैं। तो इसकी वजूहात क्या है? क्या रहने सहने में कोई फर्क आया है या खुराक में कोई फर्क आया है या चहलकदमी या वर्जिश के हवाले से? जी बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल है। लेकिन पहले मैं एक ये अपने तारफ में क्लैरिफिकेशन कर दूं कि मेरा मेन इंटरेस्ट प्रिवेंशन में है। इंटरवेंशन था लेकिन अब मेरा ज़्यादा जो ताल्लुक है वो प्रिवेंशन है, और यही मेरा या NICVT से ताल्लुक भी यही है कि मैं प्रिवेंटिव कार्डियोलॉजी के शोबे से ताल्लुक रखता हूँ, और ये वाला सवाल भी प्रिवेंशन से ही ताल्लुक रखता है। एक्चुअली तो 20 साल पहले वाली भी एक स्टडी इंटर हार्ट हुई थी जिसमें पाकिस्तान, साउथ एशिया का डेटा भी है, और उसमें भी पाकिस्तान से जो जितने फर्स्ट हार्ट अटैक हो रहे थे उसमें कोई 10% के करीब वो लोग थे जो 40 साल से कम उम्र के थे, और वो तादाद सिग्निफिकेंटली बढ़ी है, यानी कोई 30% के करीब उसमें इजाफा हुआ है, यानी यंगर एज में हो रहा है। इसमें मैं आमतौर पे ये क्वेश्चन किया जाता है कि जी इसमें आपके जो मौरूसी असरात हैं वो भी होते हैं, जेनेटिक्स भी होते हैं। तो मेरा उसमें कहना ये होता है कि मौरूसी असरात तो पहले भी थे, अभी भी हैं। वो इकबाल के शेर का एक मिसरा है कि ज़रा नम हो तो ये मट्टी बहुत जरखेज़ है साकी। तो उसके हिसाब से देखें तो जो मौरूसी असरात थे वो तो हमारी जरखेज़ मट्टी थी, उसमें नमी की कमी थी, और नमी जो है वो हमारा लाइफ स्टाइल है। हमने वो नमी जब इसमें डाल दी है तो वो पौधा एकदम जो ये हार्ट डिजीज़ का बहुत तेज़ी से बढ़ा है। तो जो मेन चीज़ है वो हमारा लाइफ स्टाइल, तर्ज़ ज़िंदगी है, और तर्ज़ ज़िंदगी में 3 चीज़ें हैं जिनका हमें ख्याल रखने की ज़रूरत है। एक, खुराक; नंबर 2, हमारा चलना फिरना, रोज़ाना की वर्जिश जिसका नतीजा हमारा वज़न या पेट जितना बाहर निकला होता है, और तीसरा तंबाकू का इस्तेमाल है। तो ये तर्ज़ ज़िंदगी की 3 चीज़ें हैं जो बहुत अहमियत रखती हैं दिल के अमराज से बचने के लिए, और यही वजह है जो इतनी तेज़ी से ये मर्ज बढ़ रहा है हमारे मुल्क में। सही। सर, मुझे ये बताइएगा कि इस वक्त अगर हम NICVT की बात करें तो कितने मरीज देखते हैं, मतलब इस वक्त कितनी एंजियोप्लास्टी यहाँ पर हो चुकी हैं, सालाना कितनी एंजियोप्लास्टी होती हैं? क्योंकि बहुत ज़्यादा फिगर यहाँ NICVT में आ रहा है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि ये दुनिया का वाहिद सेंटर है जहाँ सालाना 50,000 के करीब जो है वो एंजियोप्लास्टी होती हैं। तो इतनी बड़ी तादाद, मतलब कितने पेशेंट्स यहाँ पर आ रहे होंगे, और इतनी बड़ी तादाद में हार्ट अटैक अगर हो रहा है पाकिस्तान में, और सिर्फ एक सिर्फ सिंध की ही हम बात करें या कराची की बात करें, तो कितना, मतलब आप एज फैक्टर क्या देखते हैं इस वक्त जो हार्ट अटैक में आ रहे होते हैं?
اچھا، سب سے اہم بات تو یہ ہے کہ کارڈیوواسکولر کتنے اسکوپ کا پرابلم ہے، کتنا بڑا پرابلم ہے پاکستان میں. تو آپ بات کر رہی ہیں ایسے ملک کی جو اس وقت دنیا میں تقریباً 7ویں 8ویں نمبر پہ جس کی آبادی ہے، نمبر 1. جو شہر ہے ہمارا 25 ملین کے قریب، تقریباً 2-2.5 کروڑ کی آبادی ہے. تو اس میں اگر آپ نمبر آف پیشنٹس دیکھیں تو نمبر آف پیشنٹس تو بہت زیادہ ہیں، کیونکہ اگر جتنی بھی اسٹڈیز ہوئی ہیں کہ جو پیشنٹ کارڈک ایمرجنسی روم میں رجوع کرتے ہیں، آتے ہیں، ان میں سے 1/4 آف دا پیشنٹ، 25% اراؤنڈ پیشنٹ جو ہوتے ہیں وہ جینین کارڈک ہوتی ہیں. تو مریض جو آتے ہیں وہ تو بہت زیادہ آتے ہیں. اب دوسری بات آپ کی یہ کہ ہم نے کتنے پروسیجرز کیے، یا یہ تو پروسیجر تو ان پیشنٹس کے کیے جاتے ہیں جو ڈیفینیٹو ہارٹ اٹیک کے ساتھ آتے ہیں. آپ نے بالکل صحیح فرمایا. ہمیں مطلب یہ جو NICVD ہے اس وقت دنیا کا سب سے بڑا پرائمری انجیوپلاسٹی سینٹر ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک چھت کے نیچے سب سے زیادہ ہارٹ اٹیک انجیوپلاسٹیز جو ہوتی ہیں وہ اسی اسپتال میں ہوتی ہیں. میں اس کے ایگزامپل اس طرح سے دے سکتا ہوں کہ لاسٹ ایئر ہمارے پاس صرف ہارٹ اٹیک انجیوپلاسٹیز 8,500 ہوئیں، جو کہیں بھی ایک سینٹر میں نہیں ہوتی. اس کے علاوہ NICVD کے ساتھ اور ڈفرنٹ سیٹلائٹ سینٹرز ایسوسیٹیڈ ہیں، جو 9 ادر فل فلیج ہاسپٹلز جہاں پہ ہارٹ اٹیک انجیوپلاسٹیز 24/7 ہوتی ہیں، وہ پورے پروونس آف سندھ میں اسکیٹرڈ ہیں، فرام لاڑکانہ ٹو مٹھی اینڈ ایون لیاری میں بھی ہمارا سینٹر ہے. ان کی بھی اگر آپ تعداد دیکھیں سب کو ملا کے تو وہ مور دین 8,500 ہے. اور آپ نے جیسے خود ہی اپنے انٹرو میں بتایا کہ تقریباً ہم 50,000 کے لگ بھگ انجیوپلاسٹیز کرتے ہیں. انجیوپلاسٹیز، لیکن ہارٹ اٹیک یا ہارٹ پرابلم صرف انجیوپلاسٹی والے پہ نہیں ہے، بہت بڑا اسکوپ. اس میں ہارٹ فیلیور ہے، انجائنا ہے جن کو ہم میڈیکل ٹریٹمنٹ میں، یا جیسے خاور صاحب نے کہا کہ نان میڈیکل ٹریٹمنٹ بھی ان پہ اپلائی کر کے ان کو ہم کم کر سکتے ہیں. تو یہ تو وہ پیشنٹ ہے ڈیفینیٹو جن کا اور کوئی چارہ نہیں ہوتا انجیوپلاسٹی کے. تو ظاہر ہے کہ سب سے بہت بڑا نمبر ہے، بیکاز وی آر کیٹرنگ لیونگ ان ہائیلی پاپولیٹڈ کنٹری اینڈ ہائیلی پاپولیٹڈ سٹی ایز ویل. سر ہمیں بتائیے گا خاور صاحب، آپ سے میرا یہ دوسرا سوال ہے کہ غذا میں ایسی کون سی تبدیلی ہوئی ہے جس کی وجہ سے اتنا زیادہ ہمارے یہاں ہائپرٹینسو بھی پیشنٹ اتنے زیادہ ہیں، اور ہارٹ ڈیزیز کے حوالے سے بھی بہت زیادہ فگر بڑھتا جا رہا ہے، خاص طور پہ نوجوانوں میں کون سی ایسی غذا میں تبدیلی آئی ہے؟ دیکھیے، ہائپر ٹینشن، بلڈ پریشر یعنی بلند فشار خون، وہ بھی بہت بڑا ہے. اس کے ساتھ ڈائبٹیز بھی بہت بڑی ہے. ڈائبٹیز میں بھی پچھلے، یعنی شوگر کے مرض میں بھی پچھلے 2 سال میں 150% اضافہ ہوا ہے. تو یہ فینومینل انکریز ہے. اور اس کی جو بہت بڑی وجہ ہے وہ خوراک ہے. خوراک میں جو ایک سب سے بیسک چیز ہے وہ کتنی مقدار میں آپ خوراک کھاتے ہیں. پہلا جو بیسک اصول ہے وہ یہ ہے، خوراک اتنی کھانی چاہیے جس سے آپ کا وزن صحیح رہے. وزن صحیح رہنے سے سب سے اچھی چیز جو ہے ہمارے ساؤتھ ایشیا میں، آسان چیز ہے جو ہمیں دیکھنی چاہیے، وہ اپنے پیٹ کی پیمائش. آپ اپنے پیٹ کی پیمائش گھر پہ آسانی سے کر سکتے ہیں. اور کیا نمبرز ہیں ساؤتھ ایشیا کے لیے؟ 36 انچ مردوں میں، اس سے کم ہونا چاہیے، اور عورتوں میں 32 انچ سے کم ہونا چاہیے. اور ہم یہ مسلسل دیکھ رہے ہیں خاص طور پہ شہروں میں اور ایون ینگ لوگوں میں، اسکول کے بچوں میں، کہ وزن بہت تیزی سے لوگوں میں بڑھ رہا ہے، بچوں میں بڑھ رہا ہے. اور یہی بچے جب بڑے ہوں گے تو اسی وزن کے ساتھ پھر وہ شوگر کا مرض اور بلڈ پریشر اور پھر ہارٹ کے جو امراض ہیں ان میں شمار ہوتے ہیں. تو پہلا فنڈامنٹل اصول یہ ہے کہ آپ کے خوراک کی مقدار اتنی ہونی چاہیے جس سے آپ کا وزن صحیح رہے. ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ خوراک کھانے سے طاقت آتی ہے، تو ہمیں کمزوری محسوس ہوتی ہے، ہم کھائیں گے نہیں تو طاقت کیسے آئے گی. یہ صحیح نہیں ہے کانسیپٹ. طاقت صرف تب آتی ہے جب آپ کا جسم اس خوراک کو استعمال کرتا ہے. اگر جسم اس خوراک کی چربی بنا کے پیٹ میں جمع کرا دیتا ہے تو اس سے کوئی طاقت نہیں آتی، الٹا اور زیادہ نقصان ہوتا ہے. تو ہمیں چلنا پھرنا زیادہ چاہیے تاکہ اس خوراک کو جسم استعمال کرے. سادہ خوراک اور اتنی مقدار میں جو جس سے ہمارا وزن صحیح رہے. یہ ایک اصول ہے، سنہری اصول. اگر ہم جس کو اپنا لیں تو بہت سارے مسائل جو ہیں وہ بہتر ہو جائیں. اس وقت پوری دنیا میں یہ جو موٹاپے کی ایک وبا پھیلی ہوئی ہے اور پاکستان بھی اس میں شامل ہے، اس میں سب سے بڑی وجہ زیادہ خوراک کا استعمال اور کم چلنا پھرنا ہے. صحیح. اچھا سر صاحب، آپ ہمیں بتائیے گا کہ
آپ جو پیشنٹس دیکھتے ہیں جو او پی ڈیز میں اور ایمرجنسی جو پیشنٹس آتے ہیں, کس عمر کے پیشنٹس ہیں اور ان کو کن پرابلمس کے ساتھ وہ آتے ہیں انیشیلی؟ ایکسکلوزیولی ظاہر ہے ہمارا کام جو ہے ہم ہارٹ پیشنٹس دیکھتے ہیں, تو یہ بات اب جیسے آپ نے بھی کہی اور خاور صاحب نے بھی اس کو کہا کہ اب یہ ڈیزیز ینگ پیشنٹس میں آنا شروع ہو گئی ہے. تو سب سے جہاں تک علامات کا تعلق ہے تو زیادہ تر وہ سینے میں درد, سانس کا پھولنا اور اس طرح کی یہ جو کارڈک علامات ہیں اسی کے ساتھ آتے ہیں. لیکن اب یہ ڈیزیز جو ہے اولڈ ایج یا ابو 40 یا ابو 50 کی نہیں رہی, کیونکہ ہمارے پاس بہت اچھی خاصی تعداد مریضوں کی ینگ پیشنٹ بھی آ رہے ہیں. پہلے سمجھا جاتا تھا کہ خواتین جو ہیں وہ پروٹیکٹیڈ ہیں ڈیورنگ دیئر پروڈکٹیو لائف, بٹ کیونکہ ابھی ہائپر ٹینشن اور ڈائبٹیز ینگ ایج میں ہو رہی ہیں تو خواتین بھی مطلب بلو 45 ایج میں آ رہی ہیں. تو اب اس طرح سے پیشنٹ اب ینگ ایج میں بھی ہمارے پاس کافی آ رہے ہیں, اور ایون ہم نے جو انجیوپلاسٹیز کی ہیں ڈاکیومنٹڈ ہیں کہ 20s میں ارلی 20s میں بھی ہارٹ اٹیک انجیوپلاسٹیز کی ہیں. اور یہ ڈیزیز ایک پینڈیمک کی طرح پھیل رہی ہے اور ظاہر ہے کہ جان لیوا بیماری ہے. تو وہ جب پیشنٹ کو سمجھ آتی ہے کہ ان کو پرابلم ہے تو ان کو تھوڑی پرابلم ہوتی ہے تو ہمارے پاس آ جاتے ہیں یہاں پہ, اور بہت زیادہ مقدار اسی پیشنٹ کی ہوتی ہے جو سانس پھولنے اور سینے میں درد کی شکایت کے ساتھ آتے ہیں. صحیح. سر ہم ایک دفعہ پھر غذا کی طرف آئیں گے. ہمیں بتائیے گا کہ غذا مطلب تبدیلی آئی ہے اگر, تو کیا فاسٹ فوڈ کا بڑھتا ہوا استعمال کی طرف آپ کا رجحان ہے کہ مطلب ہم ہر گھر میں دیکھ رہے ہیں اس وقت کے بچے بھی اسکول سے آتے ہیں تو وہ ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ برگر منگوا دیا جائے اور منگوا دیا جائے. خاص طور پہ ہم فروٹ کا استعمال بچوں میں بہت کم دیکھ رہے ہیں. مطلب وہ فروٹ ایسی چیز ہے کہ جو آبزرو کرتا ہے ہمارے جسم, اور جو لوگ توانائی کی بات کرتے ہیں کہ ان میں طاقت نہیں ہے, تو فروٹ دیکھا ہے کہ وہ خون میں جلدی شامل ہو جاتا ہے, اور وہ چربی ظاہر سی بات ہے وہ اس میں چربی ہوتی نہیں, وہ پیدا نہیں کرتا. خاص طور پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ فاسٹ فوڈ کا بڑھتا ہوا استعمال ہے. تو کیا آپ اس کو پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں کہ لوگ زیادہ استعمال کر رہے ہیں فاسٹ فوڈ تو وہ چربی جسم میں جمع ہو رہی ہے اور وہ ہارٹ اٹیک کا باعث بن رہی ہے, دل کے امراض کا؟ جی بالکل آپ صحیح. دو چیزیں جو ہیں وہ بہت خراب ہیں چیزیں, فاسٹ فوڈ بھی اور دوسرا شوگر بیوریجز جو ہیں, یعنی وہ مشروبات جن میں چینی کا استعمال ہوا ہوتا ہے, شامل کی ہوتی ہے. یہ دونوں کا استعمال جو ہے وہ بہت تیزی سے بڑھا ہے اور وہ بھی ایک بہت بڑی وجہ ہے. تو میں پہلے جیسے کہہ رہا تھا کہ پہلا جو اصول ہے وہ تو ٹوٹل مقدار ہے خوراک کی, آپ 24 گھنٹے میں کتنا کھاتے ہیں وہ آپ کے لیے ایک اہم چیز ہے. اس کے بعد دوسری اہمیت یہ ہے کہ آپ کیا کھاتے ہیں, یہ اب آپ کا جو سوال اس میں آ گیا. تو خوراک میں جو ہوتی ہیں تو 3 چیزیں ہیں, اور ہارٹ کے حساب سے جب ہم بات کرتے ہیں تو عام طور پہ اس میں چکنائی کا ذکر ہوتا ہے کہ ہم چکنائی زیادہ استعمال کریں. تو فاسٹ فوڈ میں جو ایک بڑی پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ اس میں چکنائی بہت ہوتی ہے اور نمک کی مقدار بھی نارمل سے زیادہ ہوتی ہے. تو ہمیں ان دونوں چیزوں میں احتیاط رکھنی چاہیے. چکنائی کے استعمال میں جہاں تک یہ الگ ہے, تیل کا استعمال جو کیا جائے, جمے ہوئے تیل کا استعمال جس کو بناسپتی گھی کہتے ہیں, وہ بہت زیادہ مضر ہے, اس کا استعمال بالکل نہیں ہونا چاہیے. اور بہت ساری فاسٹ فوڈ جو ہیں اس میں جمے ہوئے تیل کو استعمال کیا جاتا ہے, تو اس لیے اس سے احتیاط کرنی چاہیے. نمبر 2, تیل کا استعمال ٹوٹل کتنا کرنا چاہیے. اس میں ریکمنڈیشن یہ ہے کہ ایک شخص کو 1 مہینے میں 1 لیٹر سے زیادہ تیل استعمال نہیں کرنا چاہیے. یہ دوسری بحث ہے کہ وہ آلیو آئل اچھا تیل ہے, وہ بھی اچھا تیل ہے, یقیناً اچھا تیل ہے, لیکن وہ پکانے کے لیے اچھا تیل نہیں ہے کیونکہ وہ بہت ہیٹ لیبائل آئل ہے. لیکن 1 لیٹر تیل کی مقدار 1 مہینے کے لیے ایک شخص کے لیے سب تیل کے لیے ہے, یعنی اس سے زیادہ چکنائی کا استعمال نہیں کرنا چاہیے. نمبر 2, پھر وہ گوشت کا استعمال ہو جاتا ہے, تو گوشت کا استعمال جتنا کم کیا جائے اتنا اچھا ہے. ریکمنڈیشن یہ ہے کہ 45 یا 50 گرام سے زیادہ ایک دن میں زیادہ گوشت استعمال نہ کریں, جس میں مرغی بھی شامل ہے. مرغی بھی گوشت سب سے زیادہ سیف اگر گوشت میں تو صرف مچھلی کا گوشت ہے, جو ہارٹ کے حساب سے, صحت کے حساب سے مفید ہے اور سیف ہے. تیسرا چیز جو ہے جو وزن بڑھنے میں اور شوگر میں بہت ہے, وہ نشاستے والی چیزیں ہیں. تو ہمارے یہاں چینی کا استعمال بہت زیادہ ہے. اسی طرح ہمارے ریفائنڈ کاربوہائیڈریٹس جو نہیں میدے والی چیزوں کے استعمال بہت زیادہ ہے.
اس میں ہمیں کمی کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ بھی دل کے امراض کی وجہ بنتی ہیں. تو اس میں بھی ہمیں دیکھنی چاہیے کہ ہم روٹی چاول جو ہے اس کا استعمال کتنا کرتے ہیں، اس کی مقدار میں تھوڑی کمی کرنے کی ضرورت ہے. جو آپ نے پھل کا ذکر کیا، اس کے ساتھ اس سے زیادہ اہم سبزیوں کا ذکر ہے. سبزیاں اور پھل دونوں استعمال کرنے چاہیے، جوسز نہیں لینے چاہیے. پھل استعمال کریں، سبزیاں استعمال کریں، جی فائبر کے ساتھ. اور سبزیوں میں اہمیت یہ ہے کہ سبزیوں کو اتنا نہیں پکائیں کہ وہ بالکل نرم ہو جائیں، تو اس میں جتنی افادیت ہے وہ سب ختم ہو جاتی ہے. ہم بازار سے وائٹامنز کی گولیاں لے کے پیسے دے کے خرید کے کھاتے ہیں کہ ہمیں وائٹامنز ملے. وائٹامنز کہاں سے آتی ہیں؟ انہی پھلوں اور ویجیٹیبل سے آتی ہیں، انہی سبزیوں اور پھلوں سے آتی ہیں. اگر ہم صحیح سبزیوں اور پھلوں کا استعمال کریں تو ہمیں کسی اور سپلیمنٹ کی اور وائٹامن کی ضرورت نہیں ہوگی. صحیح. ایک وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد دوبارہ واپس آتے ہیں. ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام میں، اور ہم اپنے ماہرین کی طرف دوبارہ جاتے ہیں، سوالات کا آغاز کرتے ہیں. سر، آپ سے میرا سوال یہ ہے کہ جو آپ کہہ رہے تھے کہ 20 سال کی عمر پہ بھی ہم نے دیکھا ہے کہ اینجیوپلاسٹی ہم نے کی ہے. ایک کانسیپٹ یہ دیکھا جاتا ہے کہ جو ینگسٹر جن کو ہارٹ اٹیک ہوتا ہے، عموماً اس میں جو ڈیتھ کی شرح ہے وہ بہت زیادہ ہے. مطلب دل کا دورہ ان کو پڑا اور وہ تقریباً جیسے ہم کہتے ہیں کہ ہارٹ اٹیک ہوا اور 1 گھنٹہ ہے اس کے پاس سیف سائڈ اور وہ چلا جائے قریب میں. لیکن اتنے ینگسٹرز میں عموماً لوگوں کو پتہ نہیں چلتا کہ ان کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ شاید گھبراہٹ ہو رہی ہے یا کمزوری کی وجہ سے بے ہوش ہو گیا. تو ان میں سمٹمس کیا ہوتے ہیں، مطلب جو ینگسٹرز ہیں؟ اچھا، آپ کے اس سوال کے 2 مطلب پارٹس ہیں. ایک تو ظاہر ہے کہ ینگسٹرس میں یہ جو پرابلم ہوتی ہے، یا کہیں بھی پوری دنیا میں جو ڈیولپڈ ورلڈ ہے، تو اس میں جب یہ ہارٹ اٹیک ہوتا ہے تو کتنے % لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اسپتال تک نہیں پہنچ پاتے، جس کو سڈین کارڈک ڈیتھ ہم کہتے ہیں، کہ وہ مریض جن کو علامات ظاہر ہونے کے 1 گھنٹے کے اندر موت واقع ہو جاتی ہے. وہ 3 آؤٹ آف 10 مطلب 30% کے قریب ہارٹ اٹیک میں ایسے پیشنٹ ہوتے ہیں جو ہاسپٹل تک نہیں پہنچ پاتے. وہ صرف ہمارے ملک میں نہیں، پوری دنیا میں اسی طرح ہے. تو انفارچونیٹ وہ 30% ایسے لوگ ہیں، اور عموماً اس میں ایج بہت زیادہ ڈیفائن نہیں ہے کہ کس ایج میں. باقی جو 7 یا 70% یا 7 آؤٹ آف 10 پیشنٹ جو ہاسپٹل پہنچتے ہیں، ان میں ڈیفینیٹلی رول ہے کہ ٹریٹمنٹ کتنا جلدی ہو، اور جتنا جلدی ہوگا تو ان کے بچنے کے، ان کی بیماری پرولانگ ہونے کے، اور ان کی جیسے آگے ہارٹ فیلئر میں یا جو پیچیدگیاں ہیں ان سے بچانے میں اس کا کام ہے. تو 1 گھنٹے میں تو وہ پیشنٹ آؤٹ ہو گئے. دوسرا سوال آپ کا یہ تھا کہ ینگ پیشنٹ میں کیا علامات ہوتی. بیسیکلی یہ انفارچونیٹ ہماری اس طرح سے ہے کہ ہارٹ اٹیک کے 100% کوئی بھی علامات فکس نہیں کہ یہ ہوتے ہیں. اسی طرح جو ماہرین نے انہوں نے کیٹیگرائز کیا ہوا ہے کہ ڈیفینیٹو ہارٹ پرابلم، پرابیبل یا ریجیکٹڈ، مطلب ٹپیکل سمٹمز ہوتے ہیں. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اے ٹپیکل سمٹم کے ساتھ ہارٹ اٹیک نہیں ہوتا. تو اس طرح سے بہت مشکل ہے. لیکن میجارٹی جو لوگ ہوتے ہیں وہ چیسٹ پین ہوتا ہے. اور یہ بات صحیح ہے کہ ینگسٹرز کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ میری عمر اتنی زیادہ نہیں ہے، ہارٹ پرابلم نہیں ہو سکتا، کوئی گیس کا درد ہوگا، کوئی مسکولر پین ہوگا، اور عام فیملی فزیشین بھی ان کو یہی بتا دیتے ہیں. لیکن اب چونکہ یہ ڈیزیز بہت زیادہ اسٹرانگلی ینگ ایجز میں بھی آ رہی ہے، تو سمٹمز تو بہرحال وہی ہوتے ہیں: چیسٹ پین، گھٹن ہونا، شارٹنیس آف بریتھ، یا چلنے میں دقت ہونا، سینے میں درد. تو تکلیف وہی ہوتی ہے. لیکن ینگسٹرز کو بھی وہی سمٹمز ہوتے ہیں. اور جو آپ نے کہا کہ اے سمٹومیٹک ہے، جس کو کوئی تکلیف نہ ہو، اس طرح سے بھی اب دیکھا گیا ہے کہ کبھی کبھی ہم مریضوں کو دیکھتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ کی ECG میں یا آپ کی جو باقی لیب فائنڈنگ ہے ان میں آپ کو ہارٹ اٹیک ہو چکا ہے، تو ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا. وہ سائلنٹ مائیوکارڈل انفارکشن جن کو کہتے ہیں. تو اس طرح سے کبھی کبھی ہوتا ہے. اس میں اگر اجازت دیں تو ایک چیز شامل کروں. اس میں یہ کہ جو معدے کی تکلیف کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ جی جلن ہو رہی ہے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ معدے کی تکلیف ہے، وہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ ہارٹ اٹیک کی علامت ہو.
اور میرا اس میں پیغام یا مشورہ یہ ہوگا کہ NICVD کی ایک جو بہت اچھی سروس ہے جو انہوں نے کیا ہے، وہ 17 چیسٹ پین یونٹ ہیں جو پورے کراچی میں ہر ایریا میں ہیں. تو اگر آپ کو کوئی بھی تکلیف، کسی بھی عمر میں تکلیف ہو، سینے میں جلن ہو یا ایون آپ کو تیزابیت کی تکلیف محسوس ہو رہی ہو، تو کوئی مذائقہ نہیں ہے، آپ اس چیسٹ پین یونٹ میں جائیں، ECG کروا لیں. ECG ایکیوٹ ہارٹ اٹیک کے دوران بہت اچھی ایک سمپل ٹیسٹ ہے جس سے فوراً پتہ چل جاتا ہے کہ یہ ہارٹ اٹیک ہے یا نہیں ہے. تو وہ ECG کرا کے یہ اطمینان کر سکتے ہیں کہ یہ ہارٹ اٹیک نہیں ہے. اگر نہیں ہے تو پھر باقی علاج کیا جا سکتا ہے، اور اگر خدا نہ خواستہ ہارٹ اٹیک ہے تو پھر اس کے حساب سے جو علاج کی ضرورت ہوگی وہ NICVD آ کے وہ حاصل کی جا سکتی ہے. سر ایک تھوڑا سا ہم نے کچھ پیشنٹ سے گفتگو کی تھی، جب سروے کیا میں نے، تو وہ جبڑے میں بھی درد بتا رہے تھے کہ مطلب جبڑے میں کھچاؤ محسوس ہوا، یا گردن میں بہت زیادہ کھچاؤ محسوس ہوا، یا ہاتھوں میں بہت زیادہ کھچاؤ محسوس ہوا. تو وہ بھی ایک سمٹمس پیشنٹ بتا رہے ہوتے ہیں. خاص طور پہ آپ نے یہ بات بالکل ٹھیک کہی کہ وہ خاص طور پہ تیزابیت کی شکل بتا رہے ہوتے ہیں کہ وہ معدے میں تکلیف ہے، سینٹرل میں اس کے پسلیوں کے بیچ میں ان کی تکلیف ہے. تو یہ ایک بہت زیادہ ہمارے یہاں دیکھا جا رہا ہے کہ کامن ہے لوگوں میں، لیکن لوگ جاتے نہیں ہیں، نہ ECG کرواتے ہیں، نہ ہی اپنا بلڈ پریشر چیک کرواتے ہیں کہ اس میں کوئی چینجنگ تو نہیں ہے. جی دیکھیے، وہ آپ ایک دیکھیں جو اللہ تعالیٰ نے جس طرح ہمارا نظام جسم کا بنایا ہے، تو اس میں ایک چیز شاید اس سے لوگوں کو سمجھنے میں آسانی ہو. جو ہمارے جلد پہ جو ہمارے سینسرز ہیں وہ بہت زیادہ ہیں، مقدار بہت زیادہ ہے. تو جلد پہ جب اگر کوئی تکلیف محسوس ہوتی ہے تو ہم اس کو صحیح پریسائزلی اس کو لوکیٹ کر سکتے ہیں کہ یہ اس پوائنٹ پہ ہمارے تکلیف ہو رہی ہے. ہمارے جو اندرونی اعضاء ہیں ان میں یہ سسٹم نہیں ہے. اس میں جو ہمارے سینسرز ہیں وہ بہت کم ہیں، اور جو اس میں برین میں اس کے جو جاتے ہیں وہ ایک بہت ویگ ہوتے ہیں، یعنی ملے جلے ہوتے ہیں. تو ہمارے کھانے کی نالی جو ہے اور دل کے جو سینسرز ہیں وہ سیم جگہ پہ جاتے ہیں. تو اسی وجہ سے بہت سملر سمٹمز ہوتے ہیں. جب تیزابیت کے سمٹمز ہوتے ہیں یا دل کی تکلیف کے سمٹمز ہوتے ہیں تو اس کو بالکل علیحدہ کرنا بعض اوقات ممکن نہیں ہوتا جب تک آپ ECG وغیرہ نہ کر لیں یا دوسرے ٹیسٹ نہ کر لیں. اسی طرح یہ پورا حصہ، یعنی یہاں سے لے کے جب نیچے والا جبڑے کا حصہ سے لے کے دونوں بازو اور یہ ناف تک کا جو حصہ ہے، یہ پوری جگہ پہ کسی بھی جگہ کی جو تکلیف ہے وہ دل کی تکلیف بھی ہو سکتی ہے، وہ معدے کی تکلیف بھی ہو سکتی ہے، کھانے کی نالی کی تکلیف بھی ہو سکتی ہے، اور مسکولر پین بھی ہو سکتا ہے. یعنی کوئی اس میں ایسی چیز نہیں ہے کہ آپ کو جبڑے میں تکلیف ہوگی تو ضرور دل کی تکلیف ہوگی. اور اس کے ساتھ پسینہ آنا کوئی ضروری نہیں ہے. عام طور پہ یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ کیونکہ پسینہ نہیں آ رہا تو اس لیے میرا دل کی تکلیف نہیں ہوگی. کوئی انفارچونیٹلی ایسی 100% چیزیں جیسے جاوید نے کہا کہ ہے نہیں کہ جس پہ یہ کہا جا سکے کہ جی بس یہ تکلیف ہے تو آپ یقیناً دل کی ہوگی اور یہ تکلیف ہے تو نہیں ہوگی. بہت ساری چیزیں ملا کے جو فزیشین ہے وہ فیصلہ کرتا ہے. اور بیسٹ چیز یہ ہے کہ یہ جو چیسٹ پین یونٹ بنے ہیں اس سے استفادہ حاصل کریں، فوراً وہاں پہنچیں، ECG کرا لیں، فوراً ہو جاتی ہے، مفت ہو جاتی ہے، اس میں کوئی پیسے نہیں ہے. اور اس میں ایک آپ بڑے دل کے دورے سے اور ہارٹ کو ڈیمیج ہونے سے بچا سکتے ہیں. صحیح. باقی یہ ایک بہت بڑا انیشیٹو ہے NICVD کا کہ 17 جو ہے وہ انہوں نے چیسٹ پین یونٹ لگا دیے ہیں. مطلب آپ فوری طور پر جائیں، اگر آپ کو کسی بھی تکلیف محسوس ہو رہی ہے، خاص طور پہ سینے میں یا پسلیوں کے بیچ میں تیزابیت محسوس ہو رہی ہے، یا معدے میں محسوس ہو رہی ہے، یا جبڑے میں کوئی تکلیف ہو رہی ہے، یا ہاتھوں میں کوئی کھچاؤ محسوس ہو رہا ہے، تو آپ فوری طور پر اپنا جا کر ECG کروائیں اور آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ کوئی سمٹمس، ہارٹ کا کوئی سمٹمس یا بیماری کا کوئی سمٹمس نہیں ہو رہا. تو یہ ایک بہت بڑا مطلب ایک گفٹ کہتے ہیں کہ قوم کے لیے دیا گیا ہے کہ وہ فوری طور پر مطلب یہ کہ دل کے امراض کا پتہ لگایا جا سکتا ہے کہ اگر ہارٹ اٹیک ہو رہا ہے یا نہیں. میں ایک دفعہ پھر جاوید سیال صاحب کی طرف آؤں گی. سر مجھے یہ بتائیں، خاص طور پہ ہم اگر ڈائبٹک پیشنٹ کو ہم ہائی لائٹ کریں، ڈائبٹک پیشنٹ میں یہ کہا جاتا ہے کہ مطلب ان کو کوئی پین مطلب جب سائلنٹ ہو جاتے ہیں، اگر خاص طور پہ ہم پیشنٹ کی بات کریں جو 10 سال یا 12 سال یا 15 سال ان کو ہو گئے ڈائبٹک کو، تو ان کو اگر ہارٹ اٹیک بھی ہوتا ہے یا کوئی مطلب کوئی انجائنا کا بھی اٹیک ہو رہا ہے تو ان کو پین فیل نہیں ہوتا. تو ان کے سمٹمس کوئی خاص ہوتے ہیں؟ اگر مطلب اس طرح کا کوئی سمٹم ڈائبٹک پیشنٹ میں فیل ہو اور وہ پھر
جاگے فوری طور پر اپنا. یہ بالکل صحیح اسٹیٹمنٹ 100% صحیح نہیں ہے کہ ڈائبٹک کو چیسٹ پین ہوتا ہی نہیں ہے. ہاں ایک طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ بیکاز ڈائبٹیز میں ایک نیوروپیتھی ہوتی ہے جس میں پین سینسیشن وقت کے ساتھ کم ہوتی جاتی ہے, لیکن یہ اکراس دا بورڈ میں پھر بھی یہ کہوں گا کہ اس طرح نہیں کہ سارے ڈائبٹک پیشنٹ میں ایسمپٹومیٹک ایم آئی ہوتا ہے, یا جو نان ڈائبٹک ہوتے ہیں ان میں پین لیس ایم آئی نہیں ہو سکتا. لیکن یہ ہے کہ زیادہ تر ڈائبٹیز یہ جو پین لیس ایم آئی ہوتے ہیں, مطلب جس میں پین نہیں ہوتا, وہ ڈائبٹک میں زیادہ ہونے کے چانسز ہیں. اسی وجہ سے ڈائبٹیز کو کورونری آرٹری ڈیزیز ایکولنٹ کہا جاتا ہے. مینس ڈائبٹک جو لوگ ہیں, جو جن لوگوں کو ڈائبٹیز ہے وہ اسپیشل لوگ ہیں. ان کو مطلب اگر ان کو ہارٹ پرابلم نہیں ہے تب بھی آپ ان کو ڈیل اس طرح کریں کہ ہارٹ پرابلم جیسے ہو, تو ان کی پریونشن ڈائبٹیز والوں کی ڈفرینٹ ہوتی ہے, اور ان کو شروع سے ہی دوائیاں دی جاتی ہیں کہ جو ڈائبٹک پیشنٹ ہے اور کارڈک پیشنٹ نہیں ہے تب بھی ان کو پریونشن کے لیے دوائیاں ریکمنڈیڈ ہیں کہ ان کو دینی چاہیے. تو لیکن سمٹمز ظاہر ہے وہی ہیں, اور ان کو زیادہ کیئر کرنی چاہیے. ان کو فزیکل ایکٹیویٹی یا باقی جو چیزیں ہیں جو پریونٹ کر سکتی ہیں, اگر ڈائبٹک کو یہ ہارٹ پرابلم نہیں ہے تو ان کو بہت زیادہ خیال کرنا چاہیے, کیونکہ نان ڈائبٹک پیشنٹ کو کارڈک پرابلم ہونے کے چانسز اتنے زیادہ نہیں ہوتے جتنے ڈائبٹک کو ہوتے ہیں. لیکن چیسٹ سائلنٹ ایم آئی یہ ضروری نہیں کہ صرف ڈائبٹک میں ہو, یا جتنے بھی مائیوکارڈل انفارکشن ڈائبٹک میں ہوں گے وہ سائلنٹ ہوں گے. صحیح. ایک وقفہ لیتے ہیں, وقفے کے بعد دوبارہ واپس آتے ہیں. پروگرام میں ایک بار پھر خوشامدید کہتے ہیں, اپنے سوالات کا دوبارہ آغاز کرتے ہیں. خاور صاحب مجھے تھوڑا سا یہ بتائیے گا کہ ہم غذا کی بات کر رہے ہیں جی, خاص طور پہ مجھے یہ بتائیں کہ خاص طور پہ کتنا مطلب غذا ہونی چاہیے, کتنا مقدار گوشت کی ہونی چاہیے, کتنی مقدار سبزی کی ہونی چاہیے, کتنی مقدار سبزیوں کی ہونی چاہیے, پھلوں کی ہونی چاہیے, مطلب ایک دن میں 24 گھنٹے میں ہماری تعداد کتنی ہونی چاہیے؟ جی جیسے میں نے پہلے بتایا تھا, گوشت ایک تو یہ کہ آپ ٹوٹل مقدار خوراک کی اتنی ہونی چاہیے جس سے آپ کا وزن صحیح رہے. لیکن اب اگر آپ ایک خوراک کا پورشن ہے تو اس میں سے آپ کس طرح سے اسے استعمال کریں گے, تو اس میں گوشت کا جیسے میں نے پہلے کہا تھا کہ یہ سجیشن ہے کہ 50 گرام سے زیادہ گوشت ایک دن میں استعمال نہیں کرنا چاہیے. اب یہ اپولوجیز کہ میں گرام میں بتا رہا ہوں, لیکن آپ اس کے حساب سے کیلکولیٹ کر لیجیے, جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میرا خیال ایک چھوٹی بوٹی جو ہے اس حساب سے دن میں شاید استعمال کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ جو اگر ہم ایک پلیٹ کا جو کانسیپٹ ہے ہمارے یہاں پہ ہم نہیں ہوتا, پلیٹڈ ڈنر نہیں ہوتا, یعنی خوراک ایک پلیٹ میں نہیں دی جاتی, ہم تو ایک وہ جیسے لیتے ہیں اس میں. لیکن ایک اس چیز کو استعمال کر سکتے ہیں ہم اپنے سمجھنے کے لیے, وہ یہ استعمال کر سکتے ہیں کہ آپ کی جتنی خوراک ہے اس میں سے کم از کم آدھا پورشن جو ہے وہ سبزیوں اور پھلوں کا ہونا چاہیے. یعنی ٹوٹل آپ کی مقدار ایک وقت میں آپ جتنی خوراک کھا رہے ہیں اس میں سبزیوں اور پھلوں کا ہونا چاہیے. یہ بھی سجیشن ہے کہ آپ کے کم از کم 5 پورشن دن میں سبزی یا پھل کے ہونے چاہیے, یعنی سب ہونے چاہیے. اس میں کیا بات ہے کہ سیب جو ہے وہ آدھا سیب ایک پورشن کے برابر ہے. سو یعنی آپ پھل کی آپ سائز دیکھ لیں تو اگر آپ اس حساب سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ اگر آپ ایک چھوٹا پھل ہے تو اس حساب سے آپ اس کو ایکویٹ کر لیں, تو کم از کم 5 پورشن ضرور استعمال کرنے چاہیے. یعنی خوراک میں آدھا پورشن سبزی پھلوں کا اور بینز کا, یعنی جیسے دالیں ہیں یا بینز ہے وہ ہونی چاہیے. کوارٹر پورشن جو ہے وہ ہونا چاہیے جو ہماری نان ریفائنڈ یعنی کورس جو کاربوہائیڈریٹس ہیں, یعنی آٹا چاول یہ ہیں, لیکن وہ ریفائنڈ نہ ہو, یعنی اس میں سے جو بھوسا اور بھوسی وہ نکال نہ ہو. ہمارا جو ہے زیادہ تر استعمال, یعنی ہمارے پورشن میں جو روٹی چاول کا استعمال اوور ویلمنگلی زیادہ ہے. اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ اس کی کاسٹ کی وجہ سے بھی ہم یہ اس طرح سے استعمال کرتے ہیں, لیکن یہ ایک پورشن ہے. اور تیل کا استعمال یعنی چکنائی کا استعمال جو ہے وہ 1/4 سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے. یعنی آپ کا ہاف پورشن کم از کم سبزیوں
دالوں اور پھلوں کا ہونا چاہیے. اس میں اگر اسے ایک اندازہ یعنی ایک رف چیزیں کر سکتے ہیں. اور ہماری اسٹڈیز میں یہ بالکل کلیئر ہے کہ پاکستان جیسے ملک میں یعنی اسپیسیفکلی پاکستان کے لیے جو ایک چیز بہت بڑا 2 چیزوں میں بہت بڑا فرق ہے دوسرے ملکوں کے مقابلے میں. ایک ہمارے یہاں پہ سبزیوں اور پھلوں کا استعمال بہت کم ہے. نمبر 2 ہمارے یہاں پہ چلنا پھرنا یا پورے دن میں کتنی ہم ایکٹیویٹی کرتے ہیں وہ دوسرے ملکوں کے مقابلے میں بہت کم ہے. تو یہ ہمارے ایک جو فیکٹرز ہیں رسک فیکٹرز ہیں جو سٹینڈ آؤٹ کرتے ہیں ہمارے جیسے ملک میں, اور ہمیں اس کے بارے میں خاص طور پہ دیکھنا چاہیے کہ ہم کس طرح اس کو بہتر کر سکتے ہیں. اچھا مجھے سیال صاحب مجھے یہ بتائیں کہ اگر جیسے دل کے امراض کا شکار کوئی مریض ہو گیا, ضروری نہیں کہ وہ ہارٹ اٹیک ہوا اس کو, اس مرض میں مبتلا ہو گیا یا ہائپرٹینسو ہو گیا, اگر اس کی غذا آپ تبدیل کرواتے ہیں, جیسے وہ بہت زیادہ فاسٹ فوڈ استعمال کرتا تھا یا سافٹ ڈرنک استعمال کرتا تھا, اس کی غذا میں اگر آپ نے تبدیلی کی ہے تو اس کی ادویات میں کس حد تک تبدیلی ہو جاتی ہے, مطلب کمی ہو جاتی ہے, اور اس کا مرض کس حد تک قابو میں آ جاتا ہے؟ دیکھیے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو ہائپر ٹینشن یا بلند فشار خون ہے یہ ہارٹ ڈیزیز نہیں ہے, مطلب رسک فیکٹر ضرور ہے اس کی وجہ سے ہے. تو صحیح ٹائم یہ ہے کہ اس کو اسی وقت ٹارگیٹ کر کے ہارٹ ڈیزیز ہونے سے بچایا جائے. ایک سوال تو ایک بات تو یہ ہے. دوسرا, جس بھی پیشنٹ کو ہارٹ پرابلم ہو جاتی ہے وہ یوزلی ہم اسکیمک ہارٹ ڈیزیز کی بات کرتے ہیں, جو ہارٹ اٹیک بھی اس کا ایک پارٹ ہے, یا اس کے بعد ہارٹ فیلئر میں چلا جاتا ہے یا ہارٹ کا فنکشن کم ہو جاتا ہے, تو وہ اب پیشنٹ لیبل ہو گیا کورونری آرٹری ڈیزیز یا اسکیمک ہارٹ ڈیزیز کا. اس پیشنٹ کو تو بہرحال ہر صورت میں کچھ دوائیاں دینی پڑیں گی تاکہ ایک تو اس کی بیماری بھی کنٹرول ہو, دوسرا اس کی بیماری ورس نہ ہو, زیادہ خراب نہ ہو. تو اگر کسی کو بلڈ پریشر ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ اس کو بچائیں, ہمیں بچانا چاہیے اس پیشنٹ کو کارڈک پرابلم ہونے کی وجہ سے, تو اس کا بلڈ پریشر کنٹرول کرنا پڑے گا. اور جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے کہ بغیر دوائیوں سے ہم کیسے انٹروین کریں, تو یہ بھی سائنٹیفکلی پروون ہے چند چیزیں جو بلڈ پریشر کم کرتی ہیں, اور ان میں دوائیوں کا کوئی عمل دخل نہیں ہے. اس میں ایک وزن کو کم کرنا, دوسرا نمک کا استعمال متوازن یا کم نمک کا جس میں سوڈیم زیادہ ہوتا ہے, تیسرا ایک ڈیش ڈائٹ پلان ہوتا ہے وچ از ڈائٹری اپروچ ٹو اسٹاپ ہائپر ٹینشن, اور کچھ لوگ ہائی پوٹیشیم ڈائٹ بھی دیتے ہیں. یہ 4 چیزیں, اور اس کے علاوہ واک, ایکسرسائز, جو فزیکل ایکٹیویٹی ہے, ان سب کا امپیکٹ ہے بلڈ پریشر کنٹرول کرنے میں. اب سب سے زیادہ امپیکٹ کس چیز کا ہے, وہ ویٹ ریڈکشن کا. جیسے ہی آپ ویٹ ریڈیوس کرتے ہیں, جو بھی یوزلی اوبیسٹی ایک پرابلم ہے, تو ان کا بلڈ پریشر کنٹرول ہوتا جاتا ہے. تو سمپلی آپ بلڈ پریشر کو کنٹرول کر سکتے ہیں. بلڈ پریشر کو کنٹرول کریں گے تو انڈائریکٹلی ان کی پیچیدگیوں سے, جس میں ہارٹ پرابلم بھی ہے, اس سے بچا جا سکتا ہے. ایک چیز. دوسری بات یہ کہ اگر کارڈک پرابلم ہو گیا پھر تو آپ کے پاس کوئی چوائس نہیں ہے اس کو کنٹرول کرنے کے لیے. کنٹرول کرنے کے لیے دوائیاں, اور ساتھ میں اگر اس کا بلڈ پریشر زیادہ ہے, شوگر زیادہ ہے, تو ڈیفینیٹلی میں نے بلڈ پریشر کے لیے بتا دیا. شوگر کے لیے تو ہمیں پتا ہے کہ جتنی بھی ریفائنڈ شوگر, ریفائنڈ کاربوہائیڈریٹ یوز کریں گے تو شوگر کنٹرول میں نہیں آئے گی, وہ بیماری کو اور ورس کرے گی. اور تیسرا جو ہے وہ چربی, ڈسلیپیڈیمیا یا کولیسٹرول کا ہائی ہونا. اب یہ ڈاکیومنٹڈ ہے, اسٹیبلشڈ ہے کہ اس کی وجہ سے کارڈک پرابلم نہ صرف ہوتا ہے بلکہ اگر ہے تو پھر اور بگڑتا ہے. تو دوائیوں کے ساتھ جو اینیمل فیٹ ہے, جو وہ چربی جو جانوروں سے آتی ہے, وہ ٹھیک نہیں ہے. اب جانوروں سے جو چربی, ایک تو ریڈ میٹ آ گیا, دوسرا جو ڈیری پروڈکٹس میں اسپیشلی کریم, میونیز اور یا ایگ یولک جو ہے, یہ ایسی چیزیں ہیں کہ یہ کولیسٹرول بڑھاتی ہیں. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ویجیٹیبل آئل ہی یوز نہیں کر سکتا. ہمارے پیشنٹ شروع میں بیچارے اتنے گھبرا جاتے ہیں کہ ان کو ابلی ہوئی سبزیاں کھلاتے ہیں, الٹیمیٹلی سارے ویکنیس کی اور کمزوری کی شکایت کرتے ہیں. لیکن ان کو تھوڑی کوانٹٹی میں ویجیٹیبل آئل اگر یوز کریں گے اور گھر والوں کے ساتھ مل کے کھانا کھائیں گے, اور جو میں نے چیزیں بتائیں ان کا احتیاط کریں گے, تو ہوپ فلی بیماری کنٹرول میں رہتی ہے, پروگریس نہیں کرتی. سر ایک بہت کامن سوال جو لوگوں کے ذہنوں میں بھی ہوتا ہے کہ واک, کتنی واک کرنی چاہیے, اور ایکسرسائز کتنی دیر ایکسرسائز کرنی چاہیے, اور کس قسم کی ایکسرسائز کرنی چاہیے. اور دوسرا وقت, ایک لوگ بڑا ان کا کانسیپٹ ہوتا ہے کہ رات میں سوتے وقت کر لی, رات کے کھانا کھانے کے بعد کر لی, یا
صبح کر لی, تو کون سی واک کا ٹائم اچھا ہے اور کون سی ایکسرسائز کا ٹائم اچھا ہے؟ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو چلنے پھرنے کے لیے بنایا ہے, تو واک کے لیے تو ہر وقت ہی اچھا ہے. تو جو وقت آپ کو ملے اس میں واک کرنی چاہیے, چلنا پھرنا چاہیے. اب اس میں دو طرح کی ایکٹیویٹیز ہیں جو ہمیں دیکھنا چاہیے. ایک تو یہ ہے کہ آپ ایک سسٹینڈ ایکٹیویٹی یا ایکسرسائز کے پوائنٹ آف ویو سے واک کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ریکمنڈیشن یہ ہے کہ آپ ایک ہفتے میں 150 منٹ یعنی 30 منٹ کی ماڈریٹ ایکٹیویٹی یعنی برسک واک, بہت زیادہ بھاگنا نہیں لیکن ایٹ لیسٹ برسک واک ہو آدھے گھنٹے کی, کم از کم ہفتے میں 5 دن. 5 دن سے کم کریں تو وہ ایک عادت نہیں بنتی, یہ ایک روٹین ہونی چاہیے. ہمیں ایک دفعہ واک کرنے سے فائدہ نہیں ہوتا کہ آپ 150 منٹ ایک ہی دن میں واک کر لیں اور باقی 6 دن آپ لیٹے رہیں. تو آپ کو مسلسل اپنے آپ کو اس روٹین میں رکھنا ہے. جو بھی وقت آپ کے پاس میسر ہو اس میں یہ چیز کی جا سکتی ہے, چاہے صبح ہو چاہے شام کو. آپ باہر جا کے واک کریں, آپ ٹریڈ مل پہ واک کریں, گھر کے اندر واک کریں, وہ سب چیزیں برابر ہیں, اس حساب سے کریں. جو آپ کو بہتر لگتا ہے اس حساب سے کریں, کیونکہ ہر ایک کی زندگی میں کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں, ہو سکتا ہے باہر جانا ممکن نہ ہو یا گھر میں کرنا آسان ہو. کرنا ضرور چاہیے, یہ اہم چیز یہ ہے نمبر 1. نمبر 2, ایکسرسائز میں بھی ایک دوسری ایکسرسائز ہے جس کو, ایک تو یہ جو چلنا پھرنا بھاگنا, اس کو ایروبک ایکسرسائز کہتے ہیں جس میں پورا آپ کا جسم حرکت کرتا ہے. دوسرا ایکسرسائز ہے جس کو آپ کہتے ہیں اسٹیٹک ایکسرسائز ہیں یا وہ ریزسٹنس ایکسرسائز ہوتی ہیں, یعنی آپ زیادہ چلتے پھرتے نہیں لیکن آپ زور لگاتے ہیں, وزن اٹھانا ہے یا وہ کشتی چلانے والی جیسی چیز ہوتی ہے اس طرح کی آپ چیزیں کرتے ہیں. اس کی بھی اہمیت ہے, وہ بھی اہمیت ہے. اور یہ ریکمنڈیشن ہے کہ آپ جتنی دیر ایکسرسائز کرتے ہیں اس میں 3/4 ٹائم, یعنی اگر آپ 1 گھنٹہ ایکسرسائز کرتے ہیں تو 45 منٹ آپ ایروبک ایکسرسائز کریں یعنی چلنا پھرنا بھاگنا دوڑنا, اور 15 منٹ آپ یہ ریزسٹنس ایکسرسائز کریں یعنی تھوڑی سی لائٹ ویٹ ٹریننگ. اور اس میں خاص طور پہ 50 سال سے زیادہ عمر کے لوگوں کو یہ جو ویٹ والی ایکسرسائز ہے وہ اہمیت رکھتی ہے تاکہ ان کے مسلز جو ہیں وہ سب سٹرونگ رہیں, ان کا چلنا پھرنا زیادہ عمر کے ساتھ بھی آسان رہے. تو یہ تو ایکسرسائز ہے, لیکن اس کے ساتھ اتنا ہی اہم ہے کہ آپ اپنے پورے دن میں کتنا چلنا پھرنا رکھتے ہیں. تو آپ کو ہم جیسے ایک بہت کامن ہے کہ پورے دن میں 10,000 سٹیپس کرنا بہت اچھی بات ہے, وہ آپ کی صحت کے لیے بہت اچھی بات ہے, بالکل اچھی بات ہے. تو وہ 10,000 سٹیپس ایک ہی دفعے میں بھاگ کے نہیں ہوتے, وہ آپ کی روزانہ کی ایکٹیویٹی میں کیسے ہے. تو یہ کہا جاتا ہے کہ ہر 1 گھنٹے میں آپ 10 منٹ کے لیے کچھ نہ کچھ حرکت ضرور کریں. آپ بیٹھے ہوئے ہیں کام کر رہے ہیں تو بہانہ ڈھونڈیں کہ کس طرح آپ کرسی سے اٹھ کے کچھ چل پھر سکتے ہیں. آپ کے پاس جہاں پہ چوائس ہے سیڑھیاں چڑھنے کی یا ایلیویٹر ہے تو آپ سیڑھیوں کا استعمال کریں. کوشش کریں اپنی گاڑی کو موٹر سائیکل کو زیادہ دور پارک کریں اور زیادہ چل کے جانا پڑے, بجائے اس کے کہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ نزدیک سے نزدیک کا. تو بہانہ ڈھونڈیں چلنے پھرنے کا, اٹھنے کا. آپ کو پانی پینا ہے تو آپ خود اٹھ کے جائیں, پانی لے کے آئیں اور بیٹھ کے پئیں. تو یہ والی ایکٹیویٹی بھی بہت اہمیت رکھتی ہے. تو ہر 1 گھنٹے میں کوشش کرنا چاہیے کہ ہم 10 منٹ کے قریب کم از کم ضرور ایکٹیویٹی رکھیں, چلنا پھرنا رکھیں. اور یہ ہر عمر کے لوگوں کے لیے اہمیت رکھتی ہے, خاص طور پہ جب زیادہ عمر کے لوگ ہوتے ہیں ان میں اور زیادہ اہمیت رکھتی ہے. تو اس میں یہ ایکسرسائز کے پوائنٹ آف ویو سے یہ دونوں جو چیزیں ہیں روزانہ کی روزمرہ کی اپنی روٹین میں کیا ہے کہ اپنا چلنا پھرنا رکھتے ہیں, اور ایک سسٹینڈ ایکسرسائز جو ہے ماڈریٹ ایکٹیویٹی 50 منٹ 30 منٹ کی ہفتے میں کم از کم 5 دن. سر اچھا, عالمی دن ہے امراض قلب کے حوالے سے, تو کوئی پیغام دینا چاہیں گے خاص طور پہ پبلک کے حوالے سے, کوئی میسج دینا چاہیں کہ کس طرح دل کے امراض سے بچا جا سکتا ہے اور اپنا خیال کس طرح رکھیں کہ آپ دل کے امراض کا شکار نہ ہوں؟ دیکھیں اب کیونکہ یہ بیماری اتنی زیادہ کامن ہو گئی, اس میں ایک اور ریزن بھی یہ ہے کہ اویئرنیس بڑھ گئی ہے, جو کہ اچھی بات ہے کہ لوگ اب ایون ینگ لوگ اپنا معائنہ کراتے ہیں, چیک اپ کراتے ہیں, چیزوں کا پتہ چلتا ہے. تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ بہت بڑے میگنیٹیوڈ کا پرابلم ہے. تو اس وجہ سے اب کیونکہ یہ ہر آدمی کو پتہ ہونا لازمی ہے کہ اس سے کیسے بچا جا سکتا ہے, کم سے کم کیسے اس سے اپنے آپ کو بچایا جا سکتا ہے. کافی چیزیں ڈسکس ہوئی اس پروگرام میں, لیکن جو اہم چیز جو میں سمجھتا ہوں وہ ٹوبیکو یوز ہے, اور سموکنگ یا اسپیشلی شیشہ.
بہت زیادہ ہماری سوسائٹی میں کامن ہو چکا ہے. ظاہر ہے کہ اگر آپ نان فارماکولوجیکل مینس کی بات کریں تو ہم اپنے آپ کو ویٹ ریڈیوس کر کے, فزیکل ایکسرسائز کر کے اور اپنی ایٹنگ ہیبٹس کو چینج کریں, یہ چیزیں تو ڈیفینیٹلی بینیفٹ کرتی ہیں. لیکن ایک چیز جو ہم نے خود اپنے گلے میں ڈالی ہوئی ہے وہ اسموکنگ. آپ دیکھتے ہوں گے ینگسٹرز اتنا انوالو ہیں ٹوبیکو یوز میں, اسپیشلی اسموکنگ, اور یہ جو شیشہ ہے آج کل یہ فیشن بنا ہوا ہے, اٹس اے سمبل آف اسٹیٹس ہر جگہ پہ. لیکن اچھی بات یہ ہے کہ گورنمنٹ نے اس کو بین کیا ہوا ہے. تو میرا جو پیغام آج کے حوالے سے ہے وہ یہ ہے کہ اسموکنگ یا ٹوبیکو ان اینی فارم اس کو ترک کر دیں. جتنا جلدی ترک کریں گے وہ ہمارے لیے بہتر ہے. یا اگر الٹیمیٹلی لوگوں کو وہ کوئٹ کرنا پڑتا ہے جب ان کو ہارٹ اٹیک ہوتا ہے یا کوئی ہارٹ پرابلم ہو جاتا ہے, ایون لنگ پرابلم ہو جاتا ہے, تو اس کو جو ہے نا کوئٹ کرنا چاہیے. دوسرا, کوشش کریں کہ زندگی کو آسان بنائیں, مطلب کھانے پینے میں, واک میں, فزیکل ایکٹیویٹی میں, اور جتنا آپ چل پھر سکتے ہیں ایلیویٹر یوز نہ کریں. گاڑی اگر پارک کرنی ہے تو دور پارک کریں, ٹائم نکالیں اور خالی پیٹ واک کریں, ہلکی پھلکی ورزش کریں, اپنے آپ کو فٹ رکھیں. یہی میرا پیغام ہے. کارڈیو ہر سال ہم ڈفرینٹ میڈیا کے تھرو یہی چیزیں ریپیٹ کر رہے ہوتے ہیں, اور یہ جب لوگوں کے پاس پہنچ جائیں گی باتیں تو ڈیفینیٹلی یہ ہماری کامیابی ہے کہ کارڈک پرابلم سے بہتر طریقہ اس سے بچاؤ ہے. کیونکہ ونس یہ ڈیزیز ہو گئی تو پھر تو وہ زندگی بھر رہتی ہے اور اس کا علاج زندگی بھر رہتا ہے. صحیح. سر, آپ خاص طور پہ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ آپ کے پیغامات ہر سال ہم سنتے ہیں اور بہت زیادہ ہائی لائٹ بھی ہوتے ہیں, تو کیا پیغام دینا چاہیں گے خاص طور پہ دل کے امراض, جو نوجوانوں میں دل کے امراض بہت زیادہ بڑھتے جا رہے ہیں اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ ریشو دن بدن بڑھ رہا ہے, تو اس حوالے سے کیا پیغام دیں گے کہ نوجوان خاص طور پہ اس مرض سے بچے, اور بچے جو اس کا شکار ہو رہے ہیں؟ جاوید نے جو ایک پوائنٹ کہا میں اسی سے وہ کرتا ہوں کہ دیکھیے یہ جو ڈیزیز ہماری ہیں, بلڈ پریشر, ڈائبٹیز ہے یا یہ دل کے امراض ہیں, ایک دفعہ یہ شروع ہو جائے تو یہ ختم نہیں ہوتی. یعنی ایک دفعہ یہ چیز ہو جائے تو پھر گاڑی 0 میٹر نہیں ہوتی, یہ آپ کے ساتھ رہتی ہے انفارچونیٹلی. تو اس لیے پہلی کوشش تو یہ ہونی چاہیے کہ ہم ان چیزوں سے شروع میں ہی بچیں, یعنی دل کے مرض سے بھی بچیں, لیکن دل کے مرض کے جو رسک فیکٹرز ہیں, یعنی بلند فشار خون, ہائی بلڈ پریشر ہے, موٹاپا ہے, تمباکو کا استعمال ہے, ان چیزوں سے بھی, ڈائبٹیز ہے, ان سے بھی بچیں. ان سے بچنے کو ہم پرائمورڈیل پریونشن کہتے ہیں, یعنی آپ جڑ سے ہی اس چیز کو ہونے ہی نہ دیں. تو یہ بہت اہم ہے بچوں کے لیے, اسکول کے بچوں کے لیے, نوجوانوں کے لیے, کیونکہ وہ اس وقت اس چیز کو سمجھتے نہیں ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ ابھی مجھے کیا مسئلہ ہے, مجھے کیوں بلڈ پریشر چیک کرانا چاہیے. اس چیز کی اہمیت ہے, ہمیں ان لوگوں کو بتانے کی ضرورت ہے کہ آپ کو اسی عمر میں ضروری ہے, خاص طور پہ ان گھروں میں جن میں آلریڈی ماں باپ کو بلڈ پریشر یا ڈائبٹیز ہے. تو ایک چیز جو میں, ایک اور سروس ہم NICVD کے حوالے سے شروع کر رہے ہیں, وہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جو چیسٹ پین یونٹ ہم نے جو ذکر کیا کہ 17 چیسٹ پین یونٹ ہیں پورے کراچی میں, ہم ان سارے چیسٹ پین یونٹ میں ایک صحت مند دل کلینک بھی شروع کر رہے ہیں. اور اس سلسلے میں ہم نے پہلے کلینک کا آغاز کیا ہے جو گزری میں فلائی اوور کے نیچے جو چیسٹ پین یونٹ ہے, اور ایک سال کے اندر ہم انشاءاللہ اگلے سال جب آپ ورلڈ ہارٹ ڈے پہ بات کریں گی تو انشاءاللہ وہ پورے 17 یونٹ میں یہ صحت مند دل کلینک ہوگا, جہاں پہ وہ لوگ جن کو ابھی کوئی تکلیف نہیں ہے وہ آ کے اپنا معائنہ کرا سکتے ہیں. ہم ان کو بتا سکتے ہیں کہ آپ میں کیا رسک فیکٹرز ہیں اور آپ اپنی زندگی کو کیسے بہتر کر سکتے ہیں اور ان امراض سے کیسے بچ سکتے ہیں. صحیح. جیسا کہ آپ نے سنا ماہرین کی رائے, خاص طور پہ انہوں نے فوکس کیا کہ دل کے امراض ہونے ہی کیوں دیں, دل کے امراض سے زیادہ بچیں. اگر آپ ایک دفعہ دل کے مرض کا شکار ہو گئے تو ساری زندگی ادویات پر گزاریں گے, اور خاص طور پہ کمپلیکیشن, آپ نے تھوڑی سی بھی کسی دن آپ نے ادویات چھوڑ دیں, خاص طور پہ آپ نے نہیں کھائی دوا, 2 دن چھوڑ دی, 3 دن چھوڑ دی, کوئی مصروفیات ہو گئی, تو اس کا امپیکٹ خاص طور پہ ہارٹ اٹیک, اور آپ کا وہ ہارٹ اٹیک جان لیوا بھی ہو سکتا ہے. تو کوشش کریں خاص طور پہ کہ دل کے امراض کا شکاری نہ ہو, اپنی غذا کو سادہ رکھیں, واک کریں خاص طور پر, اور خاص طور پہ چہل قدمی. جو آپ سارا دن کام کر رہے ہیں اس میں, جیسے ڈاکٹر خاور نے کہا کہ 10 منٹ, 1 گھنٹے میں 10 منٹ کی اگر آپ واک کر لیں
تو نہ صرف دل کے امراض بلکہ ڈائبٹیز اور بلند فشار خون جیسے مرض سے بھی بچ سکتے ہیں. اپنے ہوسٹ کو اجازت دیجیے گا, اگلی ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.